अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फातिह बैतुल मक़दस दरबार में बैठे हुए थे। उस वक्त खुशी का समा चल रहा था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मन से बगैर जंग किए मुज़ाकरात से ही बड़ा किला फतह कर लिया था। और इसी खुशी में उस वक्त सुल्तान की अदालत में खुशी का समा चल रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जाकर ऐलान कर दो कि जो कोई गरीब है, कोई फरियादी है, वो अपनी फरियाद लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। इसकी हर फरियाद पूरी की जाएगी। वक्त गुजरने लगा। थोड़े से वक्त के बाद एक एक करके फरियादी अदालत में आने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुशी की वजह से लोगों के मसाइल सुनना शुरू हो गए और इनको हल करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में लोगों के मसाइल हल कर रहे थे कि इतने में एक मद्दारी दरबार में हाजिर हुआ। वो अपनी डुगडुगी बजा रहा था और इसके साथ एक बहुत ही मोटा ताज़ा रीछ था। एक सिपाही ने इसको दरवाजे पर रोका और कहा कि इस रीछ के साथ तुम अंदर नहीं जा सकते, ये एक वहशी जानवर है और ये हमारे सुल्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान ने अपने एक मुहाफिज को भेजा और कहा, जाकर संतरी को कहो कि इस मदारी को इसके रीछ के साथ अंदर आने दे। वो मदारी अपने रीछ के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश हुआ। सुल्तान ने कहा, बताओ ए मदारी, तुम्हारी क्या फरियाद है? इसने कहा, हुजूर, मैं कभी किसी से कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लेता और ये मेरे बाप की मुझको नसीहत है और मैं आपसे भी कुछ भी मुफ्त में नहीं लेना चाहता। जब से होश संभाला है उसी वक्त से ये रीछ मेरे पास ही है। मैं लोगों को इस रीछ के करतब दिखाकर इनको खुश करता हूँ और लोग खुश होकर जो चीज़ अपनी खुशी में देते हैं मैं इसको अपने दिल से कबूल करता हूँ। लिहाजा मैं आपको भी अपने रीछ के करतब दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे रीछ के करतब पसंद आ जाएं तो आपका जो दिल करे आप मुझे दे देना, अगर ना करे तो मैं वापस चला जाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस मदारी की ये बात बहुत पसंद आ गई। सुल्तान ने कहा, तेरी बात दुरुस्त है, तुम अपने रीछ के साथ करतब दिखाओ। इस रीछ ने अपने मालिक के कहने पर सबसे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया। इसके बाद वह मुख्तलिफ इशारे करने लगा। तमाम दरबारी हैरान थे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस रीछ के करतब को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सुल्तान को खुश देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि हुजूर, इस रीछ के करतब की हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये अजीबो गरीब इशारे कर रहा है, लेकिन आपके मुस्कुराने की क्या वजह है? तो सुल्तान ने कहा, इस रीछ ने अपनी इन हरकत से मुझे 3 नसीहतें की और ये 3 नसीहतें मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मदारिस, बड़ी बड़ी जंगों में भी हासिल नहीं कर सका। ये सुनकर सुल्तान के एक वजीर ने कहा, हुजूर, अगर आप मुनासिब समझें तो आप हम सब को इस रीछ की बताई गई 3 नसीहतें बता दें, ताकि वो 3 नसीहतें हमें अपनी ज़िंदगी में काम आ सकें। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, मैं तुम्हें इन 3 नसीहतों के साथ एक और नसीहत करूंगा और वो नसीहत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नसीहत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बारी बारी रीछ की बताई गई तीनों नसीहतें दरबारियों को सुनाई और फिर सुल्तान ने कहा, सबसे आखिरी और चौथी नसीहत जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखाया था, जो दुनिया के किसी मकतब या मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। तमाम दरबारियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बातों में तजस्सुस पैदा होने लगा और तमाम लोग सोचने लगे कि आखिर सुल्तान हमें चौथी नसीहत कौन सी करने वाले हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी चौथी नसीहत यह है कि कभी भी किसी वहशी जानवर पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो जानवर आपका कितना ही वफादार क्यों ना हो। यह सुनकर इस मदारी ने कहा, हुजूर, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता। यह रीछ मैंने बचपन से पकड़ा और आज तक इस रीछ ने मुझे जरा भी खराज तक नहीं पहुंचाई। मैं इसे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखता हूँ। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वहशी जानवर वक्त आने पर ही अपनी वहशियत दिखाता है, लिहाजा तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त नहीं आया होगा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर बताकर नहीं आता। इतने में एक वजीर ने कहा, हुजूर, हमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े वहशी जानवर देखे जिन्होंने अपने मालिक के साथ वफादारी की, लिहाजा आपकी ये चौथी नसीहत हमारी समझ में नहीं आ रही। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ और वो वाकया कोई आम वाकया नहीं, ये वाकया एक अटल हकीकत है कि जिसको सुनने के बाद तुम सब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तमाम दरबारी हैरान हो गए और सुल्तान की बातें हैरानगी से सुनने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि ये वाकया एक गांव का है और इस वाकये ने इस गांव को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। मेरे बाबा ने मुझे इस मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। वो गाँव तो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, लेकिन वो मदरसा आम मदरसा नहीं था।
اس میں بڑے بڑے وزیر، عمرا اور ذہین طالب علم ابدی روشنی سے منور ہو رہے تھے۔ میرے بابا بھی چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا بہادر جنگجو بننے سے پہلے ایک اچھا طالب علم بن سکوں، کیونکہ سلطنت کو چلانے کے لیے صرف بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک مداری رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری اور ایک ریچھ تھا۔ وہ مداری اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کرتا، اور لوگ اس سے خوش ہو کر تھوڑے تھوڑے سکے اس کے کٹورے میں ڈالتے اور کوئی اناج وغیرہ دیتا، اور اسی کام سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں میلوں کے علاوہ سب سے بڑی تفریح کا ذریعہ وہ مداری تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں، حتیٰ کہ گاؤں کے بزرگ بھی اس کے ان تینوں جانوروں کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ لوگ اس سے اس قدر خوش ہوتے کہ آس پاس کے بڑے بڑے گاؤں کے چودھری اس کو اپنے پاس گاؤں میں بلواتے اور اس کے ریچھ اور بندر کے کرتب دیکھ کر لطف اندوز ہوتے اور اس کو اچھا خاصا انعام دیتے۔ اور اسی گاؤں میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام حسینہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اسی گاؤں کے ایک نوجوان پڑھے لکھے آدمی سے کر دی۔ وہ نوجوان بھی اپنی بیوی کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ ان کی جوڑی پورے گاؤں میں سب سے نایاب جوڑی تھی۔ حسینہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اس جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حتیٰ کہ 12 سال کی عمر میں جب اس لڑکی کو دیکھتا تو میرے دل میں خیال آتا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، یعنی کہ وہ خالق، وہ مصور کیسا ہوگا۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں میں ہونے لگے۔ اس کے حسن کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ آس پاس کے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اس سے ملنے کے لیے آتی تھیں۔ وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو پہلے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے گھر کے اوپر سیڑھیوں سے چھت کے اوپر جانے کا راستہ بنایا تھا، کیونکہ اسے بھی اس مداری کے جانوروں کا کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب مداری آس پاس کے گاؤں سے اپنے جانور کا کرتب دکھا کر اس گاؤں میں داخل ہوتا اور اپنی ڈگ ڈگی بجاتا تو اس ڈگ ڈگی کی آواز سن کر گاؤں کے بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ ان کا شور سن کر وہ حسینہ بھی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ کر اس مداری کے ریچھ، بندر اور بکری کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا۔ وہ اکثر دن کو باہر رہتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن حسینہ اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ اتنے میں اسے گاؤں کے بچوں کی آواز سنائی دی اور اس کے کانوں پر اس مداری کی ڈگ ڈگی کی آواز سنائی دی تو اس نے جلتے چولہے کو وہیں چھوڑا اور خود سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گئی تاکہ اس مداری کے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب کو دیکھ سکے۔ اب حسینہ چھت پر چھپ کر یہ شغل دیکھ رہی تھی۔ مداری نے سب سے پہلے بکری کے کرتب دکھائے، پھر اس بندر کے کرتب دکھائے اور آخر پر اس نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کر کے اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریچھ اپنے کرتب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ریچھ کی نظر اس حسینہ پر پڑ گئی۔ ریچھ نے کرتب دکھانا بند کر دیے۔ اس کے مالک نے ڈگ ڈگی بجائی، لیکن اس کا ریچھ صرف اس حسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ کی تصویر اس ریچھ کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ مداری نے سمجھا کہ شاید ریچھ اب تھک چکا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس نے جا کر ریچھ کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا اور رسی کے ساتھ باندھ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ ادھر حسینہ بھی اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے انتظار کرنے لگی۔ اس کا شوہر گھر آیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کا انتظام کرنے لگے۔ ادھر ریچھ اپنے پنجرے میں تڑپ رہا تھا۔ وہ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ریچھ کی وجہ سے اس گاؤں پر کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ آخر اس ریچھ کی وحشیت سے اس قوم میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مداری گدے گھوڑے بیچ کر تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہا تھا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب ریچھ نے رسی کاٹ دی تو اس نے لاتوں سے اس پنجرے کو توڑا اور اس حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ حسینہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ جب ریچھ کو بہت غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار ٹکر دروازے پر ماری، جس سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ اتنے میں حسینہ کے شوہر اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئے کہ گھر میں شاید کوئی چور گھس آیا ہے۔ حسینہ کے شوہر نے جیسے ہی دیا جلایا تو اس کی نظر اس مداری کے ریچھ پر پڑی جو ان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور اس نے ریچھ کو روکنے کی کوشش کی تو ریچھ نے ایک پنجہ مارا اور حسینہ کے شوہر کو پٹک کر پھینک دیا۔ اس کا شوہر دیوار پر ٹکر کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ حسینہ پہلے سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ ریچھ نے حسینہ کو اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اتنے میں اس کے شوہر کو ہوش آیا۔ اس نے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی ریچھ نہ رکا۔ حسینہ کا شوہر پورے گاؤں میں چیخنے چلانے لگا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے اس مداری کی جھونپڑی کے گرد پہنچ گئے۔ مداری کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ریچھ نے ایک پتھر پر اس لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور وہ ریچھ
اس کے پیر چاٹ رہا ہے۔ سارے گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ریچھ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا ہے، لہٰذا ہر کوئی اس ریچھ کے غصے کو دیکھ کر اس کے قریب جانے سے ڈر رہا تھا۔ اتنے میں مداری نے کوشش کی کہ کسی طرح اس ریچھ کے چنگل سے لڑکی کو بچایا جائے، لیکن جیسے ہی مداری ریچھ کے قریب گیا تو اس نے مداری پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مداری بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ ریچھ اب پاگل ہو چکا ہے، اس کو کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جانور سب سے زیادہ آگ سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس کے آگے کوئی جلتی ہوئی چیز پھینکو، یہ جیسے ہی آگ سے ڈر کر پیچھے ہوگا ہم اس لڑکی کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اور اس آدمی کی یہ ترکیب کام کر گئی اور اس لڑکی کو آزاد کروا لیا گیا۔ اب گاؤں والے اس مداری پر بہت غصہ ہو گئے اور چودھری نے اس مداری کو گاؤں سے بے دخل کر دیا اور کہا کبھی اس گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اب وہ مداری ریچھ کو پکڑ کر لے گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک ہفتہ گزرا کہ اب مداری نے سوچا کہ یہ گاؤں والے ساری بات بھول چکے ہوں گے اور یہ ریچھ بھی جانور ہے، یہ بھی سب کچھ بھول چکا ہوگا، لہٰذا اب اپنے گاؤں میں واپس جانا چاہیے۔ اب خاموشی سے مداری اپنے ریچھ، بندر اور بکری کو لے کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا اور اس نے دوبارہ سے اس پنجرے کو مرمت کر کے اس میں ریچھ کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر سے رات کو سو گیا۔ اب حسینہ بھی یہ بات تھوڑی تھوڑی بھول چکی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا پھر سے ریچھ میں وحشیت جاگنے لگی اور اس نے پھر سے رسی کاٹی اور پنجرے کو توڑ کر حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب جیسے ہی وہ اس حسینہ کے گھر پر پہنچا تو دروازے کے شور کو دیکھ کر اس کے شوہر کو پتہ چل چکا تھا کہ پھر سے ریچھ آ گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن ریچھ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس نے خوشبو سونگھ کر پتہ لگا لیا کہ کس کمرے میں حسینہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر کو بھی اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ دروازہ زیادہ دیر تک اس ریچھ کو نہیں روک پائے گا۔ اس نے حسینہ کو ایک بڑے صندوق میں لٹا کر صندوق کو بند کر دیا۔ جیسے ہی ریچھ نے دروازہ توڑا اس نے اس کے شوہر پر حملہ کر دیا اور اس کو وہیں پر مار دیا۔ اب سونگتے ہوئے وہ صندوق پر جا پہنچا جس میں حسینہ چھپی ہوئی تھی۔ ریچھ نے صندوق کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن صندوق اس سے کھل نہ پایا۔ اب اس نے اپنی ٹکروں سے اس صندوق کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب حسینہ اس میں موجود تھی، کبھی وہ اس دیوار پر مارتا تو کبھی اس دیوار پر۔ اسی دوران حسینہ کو کافی چوٹیں آنے لگیں، وہ بہت ڈر گئی، لیکن ریچھ نے پھر بھی رحم نہ کھایا اور صندوق کو مارتے مارتے اس نے حسینہ کی جان نکال کر رکھ دی۔ جب گاؤں والے شور سن کر اس کے گھر میں پہنچے تو ریچھ حسینہ کا کام تمام کر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے کلہاڑیاں اور تلواریں نکال کر اس ریچھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس مداری کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے تاکہ قاضی صاحب اس کو سزا سنا سکیں۔ اور اس ریچھ کی وصیت کی وجہ سے ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں اس گاؤں میں 2 جنازے اٹھے۔ حالانکہ وہ ریچھ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس مداری کے ساتھ تھا، لیکن جب اس کے اندر وحشیت جاگی تو اس نے نہ صرف اپنے مالک کا خیال کیا اور نہ ہی گاؤں کے آدمی کا خیال کیا، اور اپنی وحشیت میں آ کر اس نے اس حسینہ کو بھی قتل کر دیا اور اس کے شوہر کو بھی مار دیا۔ اور اس کے بعد وہ گاؤں بہت سنسان ہو گیا اور اس گاؤں میں لوگوں نے میلے کرنا بھی بند کر دیے۔ حتیٰ کہ لوگ جو چند سال پہلے بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے اب اس گاؤں میں اداسی پھیل گئی تھی اور اس ریچھ کا خوف اس گاؤں کی ہر لڑکی کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ لہٰذا میں نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ کبھی بھی وحشی جانور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جانور تمہارا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر وہ مداری بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گیا اور کہا حضور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حضور میری اپنی ایک اکلوتی بیٹی ہے جو کہ ابھی 10 سال کی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں یہ واقعہ دوبارہ تاریخ میں نہ دہرایا جائے، لہٰذا میں ابھی اس ریچھ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مداری سے یہ ریچھ لے کر جا کر جنگل میں آزاد کر دو تاکہ یہ دوبارہ آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ تو چند سپاہیوں نے کہا کہ یہ ایک وحشی جانور ہے، اس سے پہلے کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے میں تو کہتا ہوں کہ ہم اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا نہیں، تو پھر سپاہیوں نے اس ریچھ کو پکڑا اور اس کو جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مداری کو 500 سونے کے سکے دیے اور کہا کہ تم جا کر اس سے اچھا سا کاروبار کرو تاکہ تمہیں زندگی میں اس ریچھ کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ مداری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے 500 سونے کے سکے لے کر وہاں سے چلا گیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چوتھی نصیحت اس انداز میں اپنے تمام درباریوں کو سنا دی، اور تمام درباری بھی یہ جان کر بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایک وحشی جانور ہمیشہ وحشی ہی رہتا ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدلے مصر شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ مصر شہر کے ایک قبیلہ زبان جا پہنچے۔ سلطان کاروباری
یعنی تاجر لوگوں کے رویے اور رعایا کے رہن سہن کے بارے میں جان رہے تھے۔ اچانک سلطان کی نظر ایک طعام خانے پر پڑی۔ جب آپ اس طعام خانے پر گئے اور اس سے پانی مانگا، ابھی سلطان پانی پی ہی رہے تھے کہ ایک 40 سالہ شخص بہت پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ بیٹھا۔ وہ اپنے حلیے سے نشئی لگتا تھا۔ اس کی چال ڈھال سے واضح نظر آتا تھا کہ یہ انسان دنیا سے بالکل غافل ہے۔ سلطان چونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے اور جیسے ہی پانی پی کر فارغ ہوئے تو اس نشئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، مجھے کچھ دینار چاہیے۔ سلطان نے کہا، اگر سچ بتاؤ گے تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس طرح نشئی نے کہا کہ میں نے نشہ کرنا ہے اور میرے پاس دینار نہیں ہے۔ میں 2 دن سے نشہ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آسمان والے سے کہہ ہی رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو میری مدد کر سکے، تو جیسے ہی آپ آئے اور میری آپ پر نظر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو میری ہی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان یہ سنتے ہی بڑے حیران ہوئے اور پھر اسے کہا کہ میں تجھے نشے کے لیے دینار نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ لیکن اس نشئی نے کہا، آپ مجھے نشے کے لیے دینار دے دیں، کیونکہ کھانا کھلانے والا کوئی اور ہے۔ آپ بس نشے کے لیے مجھے دینار دیں۔ اس نشئی کے ان الفاظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر گہری چھاپ چھوڑی۔ سلطان نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دینار اس نشئی کو دے دیے۔ جب وہ نشئی جانے لگا تو سلطان اس کے پیچھے گئے کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے۔ سلطان اس کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے، دیکھا کہ قریب میں ہی ایک شادی کا پروگرام تھا۔ لوگ کھانے کے برتن ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک آدمی سے برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس آدمی نے برتن اٹھایا اور چل دیا۔ سلطان یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے وہ نشئی انہی چاولوں کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ اچانک نشئی کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی پر پڑی تو اس نے ایک انتہائی انمول جملہ کہا جو نہ جانے کتنے عرصے تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں گردش کرتا رہا۔ اس نشئی کی جو ہی نظر سلطان پر گئی تو اس نے کہا، اس ذات کے ساتھ تعلقات آج کل کچھ خراب ہیں، ورنہ برتن میں ہی دیتا ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو بالکل دنیا سے غافل ہے وہ اتنی انمول بات کیسے کر سکتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو۔ جب اس نشئی نے سلطان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آیا اور پوچھا کہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سلطان بے ساختہ اس نشئی سے لپٹ گئے اور اپنا حلیہ یعنی بھیس بدل کر اس نشئی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ نشئی کانپنے لگا۔ سلطان نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ جو بات تو نے مجھے کہی ہے، حالانکہ تم اس دنیا سے غافل ہو، تمہیں اپنے نشے کے سوا کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے سمجھدار لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ بوجھ دی ہے، اگر وہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ رازق ہے، اس نے ہر حال میں کھلانا ہے، تو دنیا سے تمام لڑائی جھگڑے، قتل و غارت یہ سب ختم ہو جائے اور لوگوں کا ظاہر اور باطن دونوں پاک صاف ہو جائے اور مکمل اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا۔ نشئی نے سلطان سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا۔ سلطان نے اسے مزید سونے کے سکے اور دینار دیے اور کہا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو، اس رقم سے تجارت کرو اور حقیقت میں جیسے اللہ تجھے کھلاتا ہے ویسے ہی لوگوں کو کھلانے کا ذریعہ بن جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سلطان یہ کہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے کہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، کسی بھی حلیے کا کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی وقت کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا عمل کر کے اپنی اور دوسرے کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، جس کی واضح مثال مندرجہ بالا تحریر ہے۔ کیونکہ نہ نشئی کو پتا تھا کہ میں وقت کے سلطان سے ملوں گا اور خدا مجھے ہدایت دے گا، اور نہ وقت کے سلطان کو معلوم تھا کہ میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک نشئی سے ملوں گا اور اس کے منہ سے اس قدر قیمتی اور انمول جملہ سنوں گا جو میرے اندر، جو میرے جسم کے ذرے ذرے میں سرایت کر جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔